एपिसोड 21। राबिया के जाने के बाद मोहसिन और मैं बरामदे के सामने मुख्तसर से पार्क में लगी हुई बेंच पर जा बैठे। अखबार देने के बजाय मैंने उसे डिसिल्वा से अपनी मुठभेड़ और गुलाम अली से हासिल होने वाली मालूमात के बारे में बताया। मुझे पहले शक था, अब यकीन है कि मैनेजर उसी गिरोह का एक अहम रुकन है। अगर शराफत अली और दिलावर मिलकर यहाँ के मामलात को संभालते थे तो डिसिल्वा आगे लाइन में लाता था और क्लियर रखता था। वो यूरोप का दौरा करके लौटा है, जो जाहिर है अपने नाजायज कारोबार के फरोग के लिए होगा। उसने ये जाहिर करने की कोशिश की थी कि उसे मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं, मगर यार जब वो तस्लीम करता है कि उसे दिलावर का केबल हैम्बर्ग में मिला था जिसमें कत्ल की इत्तला दी गई थी, तो क्या ये हो सकता है कि वापस आके वो दिलावर से ना मिले, तफसीलात ना पूछे और इत्मीनान से अपने प्राइवेट ऑफिस में शराब व कबाब से शुगल फरमाने लगे। मुझे डिसिल्वा भी दिलावर से कम खतरनाक नहीं लगता। फर्क सिर्फ यह कि डिसिल्वा नौजवान और जोशीला है, दिलावर ठंडे दिलो दिमाग का आदमी है। अगर उसने फोन करके दिलावर को बताया कि सिकंदर से मारपीट हो गई है तो दिलावर उसे कसूरवार ठहराएगा कि मुश्तल होने की क्या जरूरत थी और वो मामले को आगे नहीं जाने देगा। डिसिल्वा से मिलने का मकसद तो सिर्फ ये था कि गुलाम अली ने जो कुछ बताया उसकी तस्दीक हो जाए। हाँ, ये भी तो हो सकता था कि वो झूठा आदमी साबित होता, मोहसिन ने कहा, मगर गुलाम अली से मिलना बहुत अच्छा रहा। मैंने यहाँ से फोन पर बात की थी। मंजर साहब ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए केस फाइल कर दिया गया है और 1-2 दिन में समाअत होगी। गवाह तैयार रहें। वैसे सिकंदर, ना जाने क्यों मुझे ये ठीक नहीं लगता। एक अंदेशा है कि पोस्टमार्टम से कुछ साबित नहीं होगा, और फर्ज करो हुआ भी तो कत्ल का शुबा किस पर किया जाएगा। मेरी शराफत अली तो खुद मर गया। दिलावर और डिसिल्वा वगैरह को बरह रास्त मुलविस नहीं किया जा सकता। उनके खिलाफ हमारे पास कोई शहादत नहीं। राबिया भी ज्यादा पुरुम्मीद नहीं है। मसले के 2 पहलू हैं मोहसिन। एक ये कि मुतवफ़ी वजीर खान की मौत तबई असबाब का नतीजा थी या नहीं। दूसरा ये कि मौत तबई नहीं थी तो कातिल कौन है। दूसरे सवाल का जवाब इतना अहम नहीं जितना एक साजिश के वजूद को साबित करने के लिए मेरे वालिद की मौत का कत्ल साबित होना। इससे मेरे केस को तक़वियत हासिल होती है। ये तो साबित हो ही जाएगा कि एक लखपति कैसे गुर्बत में मरा और किस तरह मालिक के पुराने नमखारों को अंधेरे में रखा गया। उसका जिम्मेदार कोई तो था। हाँ, और जब यह तय हो जाएगा कि मीर शराफत अली था तो यही तेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के इल्ज़ाम का नाकाबिल तरदीद सबूत भी बन जाएगा। तो ये सोच कि जिस बेटे को अचानक मालूम हो कि एक शख्स ने ब्लैकमेल करके उसके बूढ़े बाप को लखपति से फकीर कर दिया, जिल्लत और रुसवाई किस हद तक पहुंचाया और फिर कत्ल करा दिया, तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। मुझे खुदा पर भरोसा है मोहसिन। मजलूम मेरा बाप भी था और मैं भी हूँ। जालिम की रस्सी कहाँ तक दराज होगी। मोहसिन ने मजीद कुछ ना कहा और मुझसे एक अखबार ले लिया। दूसरा अखबार मैंने देखा। उसमें शहर की खबरों के सफ़े पर 2 खबरें थीं। एक में चिरागदीन की कोठी के सर्वेंट क्वार्टर से मिलने वाली सलामत शाह की लाश का जिक्र सियाको सबाक के हवाले से था। चनाचे उसमें मेरा नाम भी आया था। कहा मुझ पर किसी किस्म के शुबे का इजहार ना पुलिस ने किया, जिनके नजदीक वो सफाई का सबसे अहम गवाह था, और ना चिरागदीन ने। उसने और गुलाब खान ने अपने बयान में यही कहा था कि मुतवफ़ी बहुत ही शरीफ-उन-नफ्स आदमी था और उससे किसी की दुश्मनी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। हस्ब मामूल पुलिस ने नामालूम कातिलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी थी। दूसरी बहुत मुख्तसर खबर एक गुमनाम मज़ार के खंडर से मिलने वाली किसी फ़कीर की मस्शुदा लाश के बारे में भी थी, जिसकी शनाख्त ना हो सकी थी। फोमांचू ने मेरे कान में कहा, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। लोग हमें मुंशी और हम खुद को फोमांचू कहते थे। वैसे थे फ़कीर, मिजाज के एतबार से भी और माली तौर पर भी, हुलियत से भी और सूरत से भी। हुए मर के जो रुस्वा हम, तो क्या हुआ, जिंदगी में कौन से इज्जतदार थे। सिकंदर, तूने दिलावर की सूरत तो नहीं देखी थी ना, फिर तू उसे पहचाने का कैसे। पहचान लूंगा मोहसिन, वो आवाज़ से शनाख्त हो जाएगा। बेशक वो उस वक्त आवाज़ बनाकर बोल रहा होगा, मगर फिर भी कहीं ना कहीं लहजा चोकली ज़रूर खाएगा। उसके अलावा मैं देखूंगा कि वो किस हद तक शॉक प्रूफ है। मेरा ख्याल है इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अव्वल तो मुझे तेरा दावा मुबालगे पर मबनी नजर आता है कि तू उसे आवाज़ और लहजे के किसी लफ्ज़ से पहचान लेगा। फिर यह कि तूने उसे पहचान लिया और उसने मान लिया कि मैं ही चौधरी दिलावर हूँ। फरमाइए, आपकी क्या खिदमत करूं, तो तू क्या कहेगा उससे कि जरा चलिए थाने, आपसे कुछ एतराफ़ जुर्म कराना है। क्या सबूत है तेरे पास कि उस रात तुझे होटल से उठाकर ले जाने वाला यही चौधरी दिलावर था। वो कहेगा, जनाब आप पिए हुए तो नहीं हैं, उस रात में फला जगह बर्थडे पार्टी में शरीक था। और उस हिदायतकार की कोठी का क्या, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इस नाम का कोई हिदायतकार भी है। हिदायतकार होता क्या है वैसे, क्या जवाब देगा तू उसे। अगर हिमाकत में आपने कदम आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि बदमाश, उस चौकीदार को किसने मारा था जिसकी लाश अंडरग्राउंड वाटर टैंक में पड़ी है, तो वो कहेगा, अच्छा आपने देखी है, फिर तो फौरन पुलिस को बताना चाहिए। मैं हंस पड़ा। ये सब इम्कानात मेरे जहन में मौजूद हैं, लेकिन मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। मैं उससे खुद को मुतारिफ कराऊंगा, इसी तरह जैसे मैंने खुद को डिसिल्वा से मुतारिफ कराया था।
اس سے معلوم کروں گا کہ MWD انجینئرنگ کمپلیکس کے حصے داروں کی قانونی پوزیشن کیا ہے، اس کے کتنے مالک ہیں یا تھے، اور وزیر خان مرحوم اگر پارٹنر تھے تو ظاہر ان کا وارث میں ہوں، اور میں اس لیے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے وراثت کے سرٹیفکیٹ کے لیے کیس فائل کر دیا ہے۔ اداکاری مجھے کرنی ہے اور اسے یقین دلانا ہے کہ میں جانتے پوچھتے اسے یہ بتانے آیا ہوں کہ میرا حق وراثت سے دستبردار ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں اس کی دی ہوئی 1 مہینے کے مہلت کی پرواہ نہیں کرتا۔ چنانچہ میں نے حق وراثت کا کیس فائل کر کے اسے چیلنج کر دیا ہے کہ اب وہ جو چاہے کرے، میں اس سے نہیں ڈرتا۔ وہ مشتعل ہوگا اور اس کا رد عمل فوری ہوا تو وہ وہی مجھے بتا دے گا، دوبارہ مجھے دھمکی دے گا کہ برخوردار، میں نے کہا تھا کسی خوشفہمی میں مت مبتلا ہونا کہ ایک بار یہاں سے نکل گئے تو ہماری دسترس میں نہیں رہو گے، قانون کا تحفظ تمہیں بچا لے گا یا تم اپنی ذہانت و چالاکی سے کام لے کر بچ جاؤ گے۔ وہ اپنا کمرہ بند کر کے مجھ سے بات کہہ سکتا ہے، لیکن وہ بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لے گا تو اس وقت کچھ ظاہر نہیں ہونے دے گا، مگر آج کل میں پھر کوئی قدم اٹھائے گا۔ یعنی تو چاہتا ہے کہ استاد پیٹرن کمپنی تجھے پھر اٹھا کر لے جائے اور ایک مرتبہ پھر وہی سبق بہتر طور پر دے؟ ہاں، پہلی بار انہوں نے مجھے بے خبری میں ان لیا تھا اور میں خالی ہاتھ تھا۔ اس مرتبہ میں ان کا انتظار کروں گا اور میرے پاس بھی بھرا ہوا ریوالور ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناجائز طور پر حاصل ہونے والا اسلحہ استعمال کرنے سے ایک اور مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے، چنانچہ میں اس سے فائر کروں گا بھی تو کسی کو نشانہ نہیں بناؤں گا، مگر فائدہ پورا اٹھاؤں گا۔ ہاتھ میں ریوالور ہو تو گولی چلائے بغیر بھی حریف پر غلبہ حاصل رہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی میرے ہاتھ لگ جائے تو میں بھی اس سے کچھ پوچھوں، وہ سب باتیں جو میرے لیے جواب طلب ہیں۔ قانون کی مدد سے میں ان میں سے کسی کو اعتراف جرم پر مجبور نہیں کر سکتا اور ان کو کسی انصاف کی عدالت میں کھینچ کر نہیں لے جا سکتا، اس لیے میرے پاس ثبوت، شہادت اور گواہ نہیں۔ میں ان کو انہی کے طریقے آزما کے زیر دام لانا چاہتا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ بڑا شکاری کون ہے۔ اگر ملاقات کے دوران خود دلاور نے اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کر دیا تو یہ کھلی جنگ ہوگی، ورنہ اگلی مرتبہ کی شوٹنگ کہیں اور ہوگی۔ محسن، کردار جگہ بدلیں گے۔ استاد پیڈرو کی جگہ تو لے سکتا ہے، دلاور کی جگہ میں، اور میری جگہ دلاور۔ ہم بھی کوئی خالی کوٹھی تلاش کر لیں گے۔ تو دلاور کو اغوا کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے؟ محسن کی دلچسپی اچانک بڑھ گئی تھی۔ ابھی تک بنایا تو نہیں ہے، مگر بنایا جا سکتا ہے۔ پہلے میں اسے پہچان لوں۔ شکاری کو بہت محتاط ہو کے جال پھیلانا چاہیے اور اپنے شکار کی نفسیات کو سمجھ کے وقت اور مقام کا انتخاب کرنا چاہیے، ورنہ وہ خود شکار ہو جاتا ہے۔ پہلے میں شکار تھا، اب شکاری ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبردست ہوں۔ دلاور چیتے کی طرح چالاک، عیار اور شفاق ہے، لیکن میں خود کو اس سے کمتر نہیں سمجھتا۔ وہ نہ صحیح استاد پیڈرو میرے ہاتھ آ جائے، تفتیش کے سارے طریقے میں جانتا ہوں، دیکھ چکا ہوں اور بھگت چکا ہوں، کتابوں میں پڑھ چکا ہوں اور ایجاد کر سکتا ہوں۔ قسم خدا کی، اگر وہ پتھر کا مجسمہ بھی ہو تو میں اسے سچ بولنے پر مجبور کر دوں گا۔ ان حرامزادوں نے ایک بوڑھے بیمار کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس کے باشرافت کے کسی سلوک کی گنجائش کہاں رہی؟ میں بات کرتے ہوئے سخت مشتعل ہو گیا تھا۔ تیرے دماغ کا ریڈیٹر گرم ہو گیا ہے، ایسے گاڑی نہیں چلے گی۔ بات کرتا ہے عقل اور ذہانت کے کھیل کی، اور جذبات کی لہر آتی ہے تو خود پر قابو نہیں رہتا۔ شکاری کی دم، پہلے اپنی نفسیات تو ٹھیک رکھ۔ کسی اور کی نفسیاتی کمزوری سے فائدہ اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ تیری اپنی کمزوری کیا ہے، ورنہ وہی ہوگا کہ شکار کرنے آئے تھے اور شکار ہو کے چلے۔ اچھا یہ تو بتا برادر نسبتی، دلاور سے ملنے آپ اکیلے جائیں گے؟ اسے براہ راست مجھ سے پرخاش نہیں، اور تیرے ساتھ جا کر میں اعلانیہ اس جنگ میں شریک ہونا اچھا نہیں سمجھتا۔ میں جاؤں گا کھانے کے وقفے کے بعد۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، ابھی 1 بجا ہے۔ چل ہم بھی کہیں سے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد تو واپس آ جانا۔ میں شادرہ چلا جاؤں گا، مگر پہلے بڑی بی کے بارے میں پوچھ لیں۔ ہم نے ایک ڈاکٹر سے ملاقات کی، اس نے کہا کہ صورتحال زیادہ تبدیل تو نہیں ہوئی، لیکن کچھ امید پیدا ہو چلی ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ رات تک افاقہ جاری رہا تو کل صبح ان کو اس یونٹ سے پرائیویٹ وارڈ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہوگی، مگر بات کرنے کی نہیں۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ شاید 2 دن بعد ان کی حالت اس حد تک بہتر ہو جائے کہ وہ بات کر سکیں، لیکن کم سے کم 1 مہینے تک ان کو بستر سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ مدت 6 ماہ بھی ہو سکتی ہے۔ سیڑھیاں چڑھنے، وزن اٹھانے، محنت مشقت کا کوئی کام کرنے اور فکر و غم سے بچنے کی احتیاط تو تمام عمر کرنی ہوگی۔ میں اور محسن اسپتال کے عقبی دروازے سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی طرف جانے والی سڑک سے نیلا گنبد تک گئے۔ نعمت کدہ پہنچنے کے لیے انارکلی کے دوسرے کنارے تک جانے کے بجائے میں نے پارک ٹی ہاؤس کو ترجیح دی اور ہم بائیں جانب ہاسٹل کی عمارت کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ بینک اسکوائر کی طرف سے کاریں مسلسل آ جا رہی تھیں۔ اچانک میرے قدم رک گئے۔ میں پلٹ کر نیلے رنگ کی اس ٹویوٹا کراؤن کار کو دیکھنے لگا جو چند سیکنڈ میں مال روڈ کی طرف سے آگے آ کے سیدھی انارکلی چوک کی طرف نکل گئی تھی۔ آگے بھیڑ تھی، چنانچہ میں یہ نہ دیکھ سکا کہ وہ کار دائیں جانے مڑی یا سیدھی اس سڑک پر گئی جو لاء کالج کے سامنے سے گزر کے ضلع کچہری والی سڑک سے جا ملتی تھی، اور پھر بائیں طرف وہی راستہ تھا
جو بادشاہی مسجد اور منٹو پارک کی طرف سے راوی کے پل کی طرف جاتا تھا۔ پل کی دوسری طرف سے شادرہ کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا جہاں MWD انجینئرنگ کمپلیکس بھی تھا۔ کیا بات ہے؟ ابھی ایک کار گزری تھی یہاں سے، نیلے رنگ کی ٹویوٹا کراؤن۔ غالباً وہ ڈسلوا کی کار تھی۔ ڈسلوا کو تو میں نہیں دیکھ سکا، مگر مجھے شک یہ ہوا کہ اس میں پیڈرو بیٹھا تھا۔ نیلے رنگ کی ٹویوٹا کراؤن؟ ایسی گاڑیاں تو شہر میں 3-4 ہی ہوں گی، اگر ایک بھی ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ نمبر یاد نہیں تجھے؟ نمبر یاد ہے، لیکن اس وقت دیکھ نہیں سکا۔ 2 بجے میں نے محسن سے کہا کہ آنے جانے اور چودھری دلاور سے ملاقات کرنے میں زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے صرف ہوں گے اور میں شام 5 بجے تک لوٹ آؤں گا۔ امید ہے اس وقت تک رابعہ بھی آ جائے گی اور ہم رات کو رابعہ کو اس کے گھر پہ چھوڑ کے ضامن رضوی صاحب سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق رات کا کھانا ان کے گھر ان کے ساتھ کھا سکیں گے۔ پھر محسن واپس چل پڑا اور میں نے وہیں سے رکشہ پکڑا۔ رکشے والے نے فراغ دلانہ پیشکش کی کہ میں 25 روپے سکہ راج الوقت علاوہ کرائے کے ادا کروں تو وہ مقبرہ جہانگیر کے باہر 1 گھنٹہ میرا انتظار کرے گا، مگر میں نے کہا کہ مجھے شادرہ میں چھوڑ کر وہ جب تک چاہے جہانگیر کے مقبرے کے باہر جس کا چاہے انتظار کرے۔ چونکہ مجھے جہانگیر کے مقبرے پر جانا ہی نہیں تھا، اس لیے میں کرایہ بمطابق میٹر نظر کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں۔ بعد میں یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میٹر کی رفتار رکشے کی رفتار سے کہیں زیادہ تھی اور میٹر کسی حد تک مالک کے ذہن کے تابع تھا۔ اس نے جو کرایہ ظاہر کیا وہ اصل سے تقریباً 25 روپے زیادہ ہی تھا۔ ابھی میرا احتجاج اور اس احتجاج پر ڈرائیور کا احتجاج شروع ہوا ہی تھا کہ ایک سارجنٹ نمودار ہوا جسے میں نے فوراً پہچان لیا۔ ارے حشمت خان! میں نے صدا لگائی اور ڈرائیور نے بعجلت تمام فرار ہونے میں بہتری دیکھی۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حشمت خان نے اس بے تکلفی سے پکارے جانے کا کتنا برا منایا ہے۔ اس نے دھواں دھار بھاری بھرکم موٹر سائیکل ایک طرف روک لی۔ کیا بات ہے؟ اس نے خالص تھانے دارانہ لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تمہاری خیریت پوچھنی تھی۔ لیکن اس سے رکشے والے کو نقصان ہو گیا، جائز کرایہ تک چھوڑ کر بھاگ گیا، ورنہ 25 روپے زیادہ مانگ رہا تھا۔ حشمت خان نے رکشے والوں کی شان میں چند الفاظ کہے، مجھے خوشخبری دی کہ آئندہ 14 دن بعد چالان پیش کر دیا جائے گا اور امید ظاہر کی کہ اب فیصلے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ اسے سلامت شاہ کے مارے جانے کے بعد میرے تختہ دار تک پہنچنے کے امکانات خاصے روشن نظر آنے لگے تھے۔ پھر چلتے چلتے اس نے پوچھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور میں نے کہا مقصد اصال ثواب و فاتح خانی کے مزار مبارک میرے جد امجد کے آقائے ولی نعمت فرما روا اقلیم ہند شیخو عرف سلیم پسر جلال الدین کے۔ اچھا، بابا شیخو کے مزار پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو؟ یہاں پوچھ لو کسی سے، مجھے تو معلوم نہیں۔ وہ روانہ ہو گیا۔ پھر میں نے MWD انجینئرنگ کمپلیکس کی جستجو کا آغاز کیا۔ اکثر لوگ PWD کا پتہ بتانے پر آمادہ ہوئے، لیکن بالآخر ایک خضر راہ نے میری منزل تک رہنمائی کی اور مجھے تقریباً 1 ایکڑ پر محیط کارخانے کے دروازے تک پہنچا گیا۔ فیکٹری آدھے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی اور مخروطی چھت دانی 4 لمبی لمبی بیرکوں کے علاوہ سرخ اینٹوں کی ایک عمارت پر مشتمل تھی جس کا رنگ گہرا سرخ تھا۔ بند گیٹ کے اوپر نیم دائرے کی صورت میں سائن بورڈ نصب تھا اور بائیں طرف کی دیوار پر کوئی جگہ خالی نہیں ہے کا بورڈ آویزہ تھا جو کامل بے حسی کے ساتھ تمام بے روزگار اور تلاش معاش میں سرگردہ لوگوں کو کسی اور در پر جانے کا مشورہ دے رہا تھا۔ گیٹ کے باہر 8 فٹ لمبا چوڑا پختہ کیبن تھا جس کی کاؤنٹر ٹاپ کھڑکی کے پیچھے ایک اسمارٹ نوجوان بیٹھا جیمز بانڈ کا نیا ناول پڑھ رہا تھا۔ مجھے چودھری دلاور سے ملنا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر صاحب کا لفظ گول کر دیا اور بلا وجہ مسکرایا۔ نوجوان نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے ناول ایک طرف رکھ دیا اور انگریزی میں کہا، اور کام کیا ہے ان سے؟ کیا؟ ذرا اردو یا پنجابی میں بات کرو، مجھے انگریزی نہیں آتی۔ نوجوان نے مجھے مشتبہ نظروں سے گھورا اور اپنی بات دہرائی اور میرے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ نام اور کام بتائے بغیر ملاقات نہیں ہو سکتی کیا؟ نہیں۔ ابھی یہاں نیلے رنگ کی کار آئی تھی، ٹویوٹا کراؤن۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا جو نشانے پر بیٹھا۔ وہ ڈسلوا صاحب کی گاڑی تھی، وہ چلے گئے ہیں۔ نوجوان نے مجھے مطلع کیا۔ میرا رویہ اس کے لیے پراسرار ہونے لگا تھا۔ ہاں، ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، تم نے دیکھا تھا؟ کوئی تھا تو صحیح، میں نے غور نہیں کیا۔ کون تھا وہ؟ نوجوان نے پوچھا۔ تمہیں غور کرنا چاہیے تھا، تمہیں یہاں اسی لیے بٹھایا گیا ہے۔ آئن فلیمنگ کے جاسوسی ناول ضرور پڑھو مگر غور بھی ضرور کرو۔ وہ آدمی میں تھا۔ کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ نوجوان نروس ہو گیا۔ اس نے کھڑکی سے منہ نکال کر چوکیدار کو آواز دی کہ صاحب کو جانے دو۔ میں سر جھکا کے گیٹ کے درمیان کھل جانے والے چھوٹے گیٹ کے احاطے میں داخل ہوا اور الٹے ہاتھ پر بنی ہوئی اینٹوں کی سرخ عمارت کے برآمدے میں چلنے لگا۔ چوتھے کمرے کے دروازے پر ڈائریکٹر کا بورڈ تھا۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کمرہ دراصل ایک ہال کے چوتھائی حصے کے برابر تھا جسے لکڑی اور موٹے دانے دار
اندھے شیشے کی پارٹیشن سے چوڑائی کے رخ کاٹا گیا تھا اور میرے سامنے 15 فٹ تک وہ پھیلا تھا۔ شروع کے حصے میں قالین والے فرش پر دیوار کے ساتھ ایک صوفہ سیٹ تھا اور اس کے مقابل پارٹیشن تھی۔ آخری حصے میں 6 فٹ چوڑی گلاس ٹاپ ٹیبل پر بہت سے کاغذات پھیلے تھے اور 2 ٹیلی فون رکھے تھے، ایک انٹرکام تھا اور ایک ٹائپ رائٹر۔ ٹیوب لائٹ میز کے این وسط میں چھت سے آویزہ تھی۔ میز پر بیٹھنے والی کرسی خالی تھی، اس کے پیچھے سٹیل کی کلماری تھی اور 2 فائل کیبنٹ تھے۔ میں نے پارٹیشن وال کے درمیانی دروازے سے بقیہ 3/4 ہال میں قدم رکھا، جو اب 15 فٹ چوڑا اور 20 فٹ لمبا کمرہ بن گیا تھا۔ اس کمرے میں وال ٹو وال کارپیٹ تھا۔ بائیں ہاتھ کے گوشے میں لمبی سے سینٹر ٹیبل کے گرد 2 صوفہ سیٹ لگے تھے اور میز پر تازہ گلدستہ رکھا تھا۔ بائیں گوشے میں قوس جیسی 3 فٹ چوڑی میز تھی، جس کی شکل کچھ انسانی گردے سے ملتی جلتی تھی۔ اس قوس کے پیچھے گھومنے والی کرسی تھی اور دوسری طرف مہمانوں کے لیے 6 کرسیاں نیم دائرہ بناتی تھی۔ ایک شخص میز پر ہاتھ رکھ کر جھکا ہوا اس شخص کو کچھ سمجھا رہا تھا جو کرسی پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے انہوں نے باتوں کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ جو شخص کھڑا تھا وہ سیکریٹری ہو سکتا تھا، یعنی باہر کے کمرے میں بیٹھنے والا۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے اطمینان سے پشت کا سہارا لے لیا۔ میرے ذہن میں دلاور کی صورت کا کوئی تصور نہ تھا۔ میں نے صرف اس کا متحرک سایہ دیکھا تھا، جس کی حرکات و سکنات واضح تھیں۔ اس کے سگریٹ پینے، سر ہلانے، بات کرنے اور پہلو بدلنے کا انداز میرے ذہن میں تھا، اور ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر میں یہ کہہ سکتا تھا کہ کرسی پر بیٹھا ہوا شخص قد و قامت اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے وہی چودھری دلاور ہے۔ چودھری دلاور؟ میں نے اس کے سوالیہ نشان بن جانے والے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ میں سکندر بخت ہوں۔ کلین شیو، سرخ و سفید، صحت مند چہرے پر آہستہ آہستہ مسکراہٹ پھیلی اور وہ اطمینان بلکہ کاہلی سے تھوڑا سا اٹھا۔ آئیے آئیے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے نیم خواندہ پنجابی لہجے میں کہا، ابھی ابھی اپنے وہ آئے تھے نا، کی نال ہے ادا؟ ڈسلوا صاحب۔ اس نے میز پر ہاتھ مارا اور نام بر وقت یاد آ جانے پر داد طلب نظروں سے سیکریٹری کو دیکھا۔ وہ بتا کے گئے تھے بہت کچھ۔ کیوں بھائی؟ سیکریٹری نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اچھا، شکایت کرنے آئے ہوں گے وہ؟ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دلاور بے ڈھنگے پن سے ہنس دیا۔ شکایت تو سارے زمانے کو سارے زمانے سے ہے، کیوں بھائی؟ اس نے سیکریٹری کی طرف دیکھا۔ وہ عادی معلوم ہوتا تھا، چنانچہ اس نے فوراً سر ہلا کر تائید کی۔ چھڈو پرا، میں نے کہا۔ اوے تو بھی تو بڑی گرمی کھاتا ہے، تھوڑی نرمی بھی رکھ مزاج میں۔ پر وہ تھوڑا سرور میں تھا، سمجھ گئے نا آپ؟ اپنا دیسی صاحب ہے نا، چسکی مسکی لگا لیتا کبھی کبھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا، چسکی اور مسکی دونوں سے ہی دفتر میں شوق کر رہے تھے، غالباً یورپ میں روزے رکھتے رہے۔ دلاور نے فلک شگا قہقہا مارا۔ او بھائی، کمال گل کیتی ہے، روزہ، چسکی اور مسکی۔ پھر اسے ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ اچانک ہنسی یوں بند ہوئی جیسے بجلی بند ہو جانے سے ریڈیو بند ہوتا ہے۔ تو کی سن رہا ہے بھائی؟ جا پتر، اپنا کام کر، باہر بیٹھ کر کوئی لسی پانی اندر بھیج۔ کیوں بھائی اپنے سکندر صاحب، آپ تو ادھر ولایت سے آئے ہو نا، لسی تو ہم دیسی بندے پیتے ہیں۔ آپ بولو، چائے چلے گی کہ کافی؟ اگر کافی مل جائے تو؟ میں نے سیکریٹری کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ میری بات سن کر باہر چل دیا۔ اس کو سمجھا دیا میں نے، آپ بالکل فکر مت کرو۔ دلاور نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا۔ میں نے کہا، او یار، پہلے ہی اتنی تھانہ کچہری ہو رہی اس غریب کے ساتھ، چھٹ پرا، بات ختم کرنی چاہیے۔ اب اپنی سمجھ میں تو کچھ آتی نہیں، قانونی معاملہ ہے۔ ہم کیا بولے؟ کیوں جی، وہ جو آپ کے والد صاحب تھے نا، ان سے بس اپنی ایک بار ملاقات ہوئی تھی، ادھر میر مرحوم صاحب کے دفتر میں۔ بھلے مانس لگے ہمیں تو، اور لوگ بھی بڑی تعریف کرتے تھے۔ اللہ جنت نصیب کرے۔ بڑا افسوس ہوا تھا ان کے فوت ہونے کا سن کے۔ اور ابھی کتنے دن باقی ہیں؟ اس کے بعد میر صاحب کا بھی۔ آدمی کا کچھ بھروسہ نہیں جی، شام کو ہے، صبح نہیں ہے، جو مرضی ہو مولا کی، تو بندہ کیا کرے۔ دلاور کے بارے میں پہلی ملاقات کے دوران میرا تاثر یہ تھا کہ وہ بڑا اچھا اداکار ہے، اور اس نے جس پراسرار ڈرامائی ماحول میں ڈرامائی انداز مکال میں بولے تھے، وہ اس کی اداکارانہ صلاحیت کا ثبوت تھے۔ اگر یہ دلاور وہی تھا تو میرا تاثر پھر بھی وہی تھا کہ اس کے بولنے کا، ہنسنے کا، آہ بھرنے کا، بے تکلف گفتگو اور نیم خواندہ لہجے میں بات کرنے کا سارا انداز اس کا اصل انداز نہیں بلکہ اداکاری ہے۔ میں ششو پنج میں پڑ گیا۔ اگر وہ اداکاری تھی تو یہ اداکاری نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک شخص جو فیکٹری میں مالک کی حیثیت رکھتا ہو، ہر روز اپنے تمام ماتحت ملازموں کے سامنے اداکاری کیوں کرے گا؟ عملاً یہ ناممکن سی بات تھی اور قطعی غیر ضروری بھی۔ دلاور کی اصل شخصیت یہی تھی جو اس وقت میرے سامنے تھی۔ اگر اس نے اپنے سیکریٹری کے سامنے اچانک لہجہ، آواز یا انداز بدلے ہوتے تو سیکریٹری ضرور حیران ہوتا، مگر وہ بالکل نارمل رہا۔ مشکل یہ تھی کہ جس دلاور کا تاثر میرے ذہن میں تھا، اس پر میرے مقابل بیٹھے ہوئے دلاور کی شخصیت کسی زاویے سے منطبق نہیں ہوتی تھی۔
میری ساری خوش فہمی رفع ہو گئی تھی. میں نے محسن سے کہا تھا کہ میں انداز و اطوار کی ذرا سی مماثلت بھی دیکھوں گا تو چودھری دلاور کو شناخت کر لوں گا. اس نے میرے دعوے کو مبالغہ آمیز قرار دیا تھا اور یہ بات سچ ثابت ہو رہی تھی. لو جی اپنے سکندر صاحب، آپ بھی کس خیال میں گم ہو گئے؟ کوئی شاعری ماہری کرتے ہو؟ ہم تو چٹے ان پڑھ لوگ ہیں، لوہا کوٹنے والے. معاف کیجیے گا، آپ نے والد صاحب کا ذکر کیا تو مجھے ان کی یاد آ گئی. اب یہ تمام کاروبار آپ ہی کو سنبھالنا پڑ رہا ہوگا. آپ کی ذمہ داریوں میں تو بہت اضافہ ہو گیا ہے. وقت پڑ گیا جی، اپنے وزیر خان مرحوم حساب کتاب دیکھ لیتے تھے. اس نے کافی بنانی شروع کر دی جو نہ جانے کون اندر رکھ کے چلا گیا تھا. میر صاحب تھے، باہر کا سارا بزنس سنبھالتے تھے، ہم ادھر مزے سے فیکٹری دیکھتے تھے اور بس. اب معلوم نہیں کیا ہوگا. آپ فکر نہ کریں، میں بہت جلد آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. دلاور نے حیران سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور کچھ کہتے کہتے رک گیا. میں آپ کا مطلب سمجھ گیا. آپ پوچھنا چاہتے ہوں کہ مجھ پر تو قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، میں کیسے کاروبار سنبھال سکتا ہوں؟ آپ کا اندیشہ بچا، لیکن مجھے میرے وکیلوں نے یقین دلایا ہے کہ کیس بوگس ہونے کی وجہ سے اتنا کمزور ہے کہ سزا ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بے شک پیشہ ور وکیل موکل سے ہمیشہ یہی کہتے ہیں. ہاں جی. وہ ہنسا اور اس نے کافی میرے سامنے رکھ دی. وہ ایک لطیفہ ہے جناب کہ تھا کوئی ہمارے جیسا پینڈو، اسے وکیل مل گیا کوئی چلتا پرزا. 307 کا کیس تھا جو اس کی پیروی سے 304 کا بن گیا. موکل نے دہائی دی تو اس نے کہا دیکھو اپیل میں کیا ہوتا ہے. اپیل میں 302 کا کیس ہو گیا اور پھانسی کی سزا ہوئی تو موکل چلانے لگا. وکیل نے کہا او بے وقوف، تیرے سامنے میری کوشش سے 5 دفعات کم ہو گئی، ذرا اور مہلت ملتی تو باقی دفعات بھی ختم کرا دیتا، مگر تیرا ٹائم اور تیری فیس دونوں ختم ہو گئے. جب وہ لطیفہ سنا رہا تھا تو میں نے اس کی پہلی لغزش پکڑی. ابھی وہ خود کو چٹا ان پڑھ کہہ رہا تھا اور لطیفے میں اس نے قانون کی دفعات کے حوالے بڑی روانی سے دیے. 307 کا مطلب تھا اقدام قتل، 304 غیر ارادی قتل اور 302 قتل عمد کی دفعات تھیں. مگر بالکل جاہل آدمی ان سے کیسے واقف ہو سکتا ہے اور لطیفے میں حوالے کے طور پر کسی غلطی کے بغیر کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ یہ لطیفہ وہ روز تو کسی کو سناتا نہیں ہوگا. تاہم ایسی کوئی مؤثر دلیل نہ تھی جس سے میری بے یقینی ختم ہو جاتی. لطیفہ ختم ہوا تو میں یوں ہنسا جیسے میں نے واقعی لطیفہ پہلی بار سنا ہو. دراصل وکیل میرے بچپن کے دوست ہیں، دونوں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اور فیس دینے کا کیا سوال؟ میں فیس کی بات بھی کروں تو وہ ناراض ہو جائیں. اچھا اس نے عدم دلچسپی سے اخلاقاً کہا. اچھا ہے جی، آپ آ جاؤ تو کچھ کام بنے. آپ ولایت رہ کے آئے ہو، ماشاءاللہ نوجوان اور پڑھے لکھے ہو. ڈسلوا تو ملازم ہے، آپ کی بات اور ہے، رب کرے سب کچھ جھوٹ ہو. دلاور صاحب، جب میں انگلینڈ گیا تو کاروبار کے 2 شریک تھے، میرے والد اور میر شرافت علی. آپ تیسرے شریک کی حیثیت سے اس کاروبار میں کب شامل ہوئے؟ پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ دلاور کا چہرہ یکلق سنجیدہ ہو گیا. میں نے محسوس کیا کہ اس کی حالت کے تغیر کا سبب میرا دوسرا سوال ہے. وہ جی میں نے کہا نا، ہم تو لوہا کوٹنے والے بندے ہیں. تو سچی بات ہے کہ لوہا کوٹتے کوٹتے مستری بن گئے، فور مین ہو گئے. سب اللہ کی دین ہے، جو دیکھتے تھے ادھر فٹ ہو جاتے تھے. مشینوں کے پرزے ایک دفعہ کھول کے ڈال دیے تو دوبارہ جوڑنے میں کبھی دشواری نہ ہوئی. یہ لونڈے جو انگریزی کی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر انجینئر صاحب بن جاتے ہیں نا، میرے جوتے صاف کرنے کے قابل نہیں تھے. مشین بگڑ جائے تو ان کو دیکھنی پڑتی تھی کتابیں، نقشے، چارٹ اور ڈائیگرام. پھر یہ مکھی پہ مکھی مارتے، خراب پرزے کی جگہ نیا پرزا لگا دیا. پرزا تو خود ایک مشین ہوتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی شکل و صورت ناک نقشہ بدل کے اچھا کیا جا سکتا ہے جس سے کام اور اچھا ہو. کبھی پرزا نخرے کرتا ہے تو اس کی مدد کے لیے اپنی طرف سے کوئی پرزا بھی جوڑنا پڑ جاتا ہے، جیسے گدھا اڑ جائے اکیلا چلتے ہوئے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ رد و بدل. ہاں جی، ہم نے مشینوں میں رد و بدل کر کے اصل سے بہتر بنا دیا. ذرا سوچو، ہزاروں قسم کے ماڈل اور سائز ہیں مختلف ملکوں کی مختلف مشینوں کے. سب تجربے اور اللہ کی مہربانی سے سمجھ میں آتے تھے. آپ دیکھ لیں، یہ جو پرانے استاد ہوتے ہیں نا موٹر میکینک، جو بچپن سے گیراج میں جوتیاں سیدھی کرنی شروع کرتے ہیں اور مار کھا کھا کے پیچ کستے کستے ایسے ماہر ہو جاتے ہیں کہ ہر ماڈل کی کار کا انجن تصویر کی طرح ان کی کھوپڑی میں رہتا ہے. یہ پڑھے لکھ کے بابو ٹائپ کے آٹو انجینئر کہلانے والے لونڈے ان کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے بچے. تو جناب، ہم نے بھی ایسی ترقی کی. میر صاحب نے کہا ادھر فیکٹری لگانی ہے، کچھ مال ہے تو نکالو. بس جی، ہم نے جو تھوڑا بہت بچایا تھا وہ دے کر پارٹنر بن گئے. میں بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور میرا وہ یقین متزلزل ہو چکا تھا کہ میں اسی دلاور سے ہم کلام ہوں جس نے مجھے اغوا کیا تھا، جو ایک نامعلوم شخص کی کوٹھی پر چوکیدار کو قتل کر کے قابض ہوا تھا، جو اس رات اسٹیریو سن رہا تھا اور کسی عورت کے ساتھ داد عیش دے رہا تھا، اور جس نے مجھے انتہائی خطرناک انداز میں کھلی دھمکی اور 1 ماہ کی مہلت دی تھی. یہ سیدھا سادہ مستری سے فور مین
اور بالآخر MWD انجینئرنگ کمپلیکس کا مالک بن جانے والا ان پڑھ اور ساوکو آدمی کوئی اور تھا۔ چودھری صاحب، پہلے آپ نے کہاں سے تجربہ حاصل کیا تھا؟ میرا مطلب ہے آپ مستری کہاں تھے اور فورمین کہاں؟ اس سوال کا جواب وہ اپنی باتوں میں گول کر گیا تھا۔ اب کیا پوچھتے ہو سکندر صاحب؟ پرانی باتیں ہیں، جہاں کا آبودانہ تھا وہاں رہے، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، لاہور، فیصل آباد، کراچی۔ اس نے بڑی صفائی اور پورے اعتماد کے ساتھ سابقہ حوالے بتانے سے گریز کیا۔ یہ شک پیدا کرنے والی دوسری بات تھی۔ اتنی صاف بات کرنے والا کہہ سکتا تھا کہ میں فلاں فاؤنڈری میں اتنے سال مستری رہا۔ پھر اس نے بیکو یا اتفاق جیسے اداروں میں بحیثیت فورمین کام کیا ہوتا یا لوکو شاپ میں رہا ہوتا تو فخر سے بتاتا، مگر نام لینے سے اس کا ماضی کریدا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے ماضی کا سراغ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اور میں یہ بات اس سے زبردستی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ ڈسلوا صاحب کو کون لایا تھا؟ کوالیفیکیشن کیا ہے ان کی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے سنا وہ ڈگری ہے، وہ کی نام ہے ہوتا؟ ہاں، MBA۔ اپنے میر صاحب لائے تھے؟ پھر وہ بات ہوئی جس نے ایک دم میرے شکوک کی توثیق کر دی۔ ابھی ان کے ساتھ کوئی آیا تھا؟ ہاں جی، وہی مسکی۔ وہ ہنس کے بولا۔ میں نے فوراً اس کا جھوٹ پکڑ لیا۔ میں نے بینک اسکوائر کی طرف سے آنے والی نیلے رنگ کی ٹویوٹا کراؤن گاڑی کو ادھر ہی آتے دیکھا تھا، اور مجھے اس میں پیٹرو کی صورت دکھائی دی تھی۔ گیٹ پر جیمز بانڈ کا ناول پڑھنے والے نوجوان نے تصدیق کی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی تھا۔ چوکیدار نے یقیناً گاڑی کو دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا تھا اور گاڑی رکے بغیر سیدھی گزر گئی تھی۔ ڈسلوا کے ساتھ غیر متعلقہ شخص اندر کیسے جاتا، اور جاتا تو چودھری دلاور یہ بات کیوں چھپاتا؟ وہ کہہ سکتا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی دوست تھے ان کے۔ میں نہیں جانتا، لیکن اس نے جھوٹ بولا۔ جانتے پوچھتے۔ میں نے گیٹ پر روکنے والے نوجوان سے کہا تھا کہ میں وہ شخص ہوں، اور اس نے مان لیا تھا۔ وہ صورت نہیں دیکھ سکا تھا، مگر اس نے یہ ضرور دیکھا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی مرد تھا۔ اگر لڑکی ہوتی تو وہ مجھے میرے جھوٹ پر بے عزت کر دیتا۔ چودھری دلاور نے اپنی طرف سے ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا۔ آخر مینیجر کے ساتھ کون آئے گا؟ اس کی سیکرٹری، جسے چسکی مسکی کے ذکر پر میں نے چسکی سے الگ کر کے مسکی کہا تھا تو وہ بہت لطف اندوز ہوا تھا۔ اب میرے لیے شک کی قطعی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ میری آنکھوں نے غلط نہیں دیکھا تھا۔ ڈسلوا کے ساتھ پیڈرو آیا تھا اور دلاور نے یہ بات چھپا لی تھی۔ بے شک میں گیٹ کے چوکیدار سے پوچھ کے مزید تصدیق کر سکتا تھا، مگر میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اچھا دلاور صاحب، میں ایک نظر فیکٹری دیکھنا چاہتا تھا۔ ہم کیا بناتے ہیں؟ کیسے بناتے ہیں؟ جم دیکھو جی، آپ مالک ہو، پوچھنا کیسا؟ پر آج نہیں۔ آج میں نے اپنی ووٹی سے کہا تھا کہ جلدی آ جاؤں گا تو اس کو داتا صاحب لے جاؤں گا۔ اس نے چادر چڑھانی ہے۔ آپ کل پرسوں جب دل کرے آ جاؤ، ویسے بھی اب چھٹی ہونے والی ہے۔ آپ کیسے آئے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کہاں قیام ہے آپ کا؟ اگر گاڑی نہیں ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ بے شک میں مشینوں کی تیاری، پیکنگ، اسٹور اور گودام کے تمام شعبے دیکھ کر اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے تو کہاں، مگر ملاقات کا اصل مقصد کچھ اور تھا جو پورا ہو چکا تھا۔ دوسرا مقصد اب پورا ہو سکتا تھا کہ میں چودھری دلاور کا گھر دیکھ لوں۔ یہ تو بڑا اچھا ہوگا، آپ مجھے اپنا گھر بھی دکھا دیں اور پھر مجھے میرے گھر پہ ڈراپ کر دیں۔ میں SSP ضامن رضوی صاحب کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہوں۔ کنکھیوں سے میں نے اس نام کا رد عمل دیکھا، مگر اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے میز کی دراز سے گاڑی کی چابیاں نکالتے ہوئے پوچھا۔ بانسوں والی سڑک پر، میو گارڈن کے پیچھے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ باہر آ کر اسے سیکرٹری کو ٹھیٹھ لاہور کی پنجابی میں بتایا کہ وہ گھر جا رہا ہے اور دفتر بند کر کے وہ بھی جانا چاہے تو چلا جائے۔ اور دیکھ پتر، اور ڈرائیور کتھے؟ انہوں لب کے لیا۔ اس نے چابیاں سیکرٹری کی طرف اچھال کے کہا۔ اس نواب دے پتر نے تے آنا اپنے ٹائم تے۔ اور سیکرٹری نے 5 بجے گاڑی لے کر آنے والے ڈرائیور کو 4:10 پر حاضر کر دیا۔ میں دلاور کے ساتھ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا، اور جب گیٹ کھلا تو مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ چوکیدار کے علاوہ جیمز بانڈ کا ناول پڑھنے والے نوجوان نے بھی بڑی مستعدی سے اٹھ کر سلام کیا، اور یہ دیکھا کہ میں واقعی کوئی VIP ہوں جسے چودھری صاحب اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، اور وہ بھی قبل از وقت۔ مجھے یقین تھا کہ آئندہ کوئی ان میں سے میرا راستہ نہیں روکے گا۔ میری یہ خوشی اس وقت حق میں مل گئی جب زمزمہ یعنی بھنگیوں کی توپ کی طرف سے کار مال روڈ پر آئی تو دلاور نے اپنے شوفر کو حکم دیا کہ سیدھا چلے اور کشمیر روڈ کی طرف ہو جائے، پہلے سکندر صاحب کو چھوڑنا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے ٹالنا چاہتا ہے، چنانچہ میں نے بھی اس کا گھر دیکھنے پر اصرار نہیں کیا۔ یہ کسی سے بھی معلوم کیا جا سکتا تھا کہ چودھری صاحب کی رہائش کہاں ہے۔ جب کار مجھے ضامن رضوی صاحب کی کوٹھی کے دروازے پر چھوڑ کر سیدھی نکل گئی تو میں واپس ہوا اور چوک تک بھی نہ پہنچا تھا کہ پیچھے سے ایک خالی رکشہ آیا جسے میں نے گزرنے سے پہلے روک لیا اور میو ہاسپٹل چلنے کو کہا۔ رکشے کی سواری خاصی جسمانی مشقت کا صبر آزما کام تھا، مگر لاہور میں ٹیکسیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ کم سے کم مجھے کبھی ضرورت پڑنے پر ٹیکسی نظر ہی نہ آئی۔